अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार मजहर बरलास साहब और सीनियर तज्जियाकार अली रजा अलवी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन में आज मरियम नवाज साहिबा ने खिताब करते हुए कहा कि 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी खत्म हो चुकी और इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी कहानी खत्म। क्या वाकई ही उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब का बाब बंद हो चुका है? और इसके साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके के साथ जो शौकत खानम के फंड्स थे 7 साल तक उनकी एक निजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई $3 मिलियन की। 7 साल बाद वो रकम वापस आ गई, लेकिन उस रकम के ऊपर किसने मुनाफा कमाया और वो मुनाफा कहाँ गया, कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात आज स्टैब्लिश हो गई है। उसके साथ हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने आज वफाकी हुकूमत को और बिलखुसूस पीडीएम जमातों को दावत दी है कि आइए बैठिए, हम कौमी इलेक्शंस के हवाले से बातचीत करने को तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका। क्या अपोजिशन जमातें और हुकूमत में शरीक हुकूमती इत्तेहाद में शरीक जमातें मिल बैठकर इस हवाले से कोई इलेक्शन के ऊपर इत्तफाक राय करने जा रही हैं? ये कोई इम्कानात है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ऑडियो लीक हुई थी शौकत तरीन साहब की और कुछ रोज कबल एक कॉलम में उनका किरदार भी सामने आया। उसके बाद एफआईए अचानक मुतहरिक हो गई और एफआईए ने शौकत तरीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। उसके साथ साथ आईएमएफ का प्रोग्राम हुकूमत कड़ी शराइत तकरीबन तस्लीम कर चुकी है और अवाम के लिए किस हद तक महंगाई का एक नया तूफान और मुश्किलात खड़े होने वाली हैं, इसके ऊपर भी आज इस प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ ननकाना साहब में आज एक इंतहाई अफसोसनाक जो वाकया पेश आया, किस तरीके से एक हजूम ने थाने के अंदर घुसकर तौहीन मजहब में के इल्जाम में गिरफ्तार एक मुल्जिम को कत्ल कर दिया। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम के टॉप स्टोरी में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन में मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा। पहले उनका ये शॉर्ट सुनते हैं। आज मान गया है, कहता है कि ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी। छुप छुप के रात के अंधेरे में मुलाकात क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि शायद दोबारा से साजिश करने का मौका मिल जाए, और वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई तो आज सब मीर जाफर भी हो गए, मीर सादिक भी हो गए। इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं, और न सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। तो अब आपकी कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म, सिलेक्शन कमेटी खत्म। वो जो बाबा रहमत था ना, बाबा रहमत जो अपने आप को कहता था, वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया। जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपनी औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा, खाना काबा के निशान वाली तस्वीर वाली घड़ी बेचने का भी हिसाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देना पड़ेगा, और जो आपकी बेगम साहिबा ने 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां रिश्वत में ली है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जिसने मुल्क को तबाह किया है वो अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे और बनी गाला में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे। बरलास साहब, कहा गया कि इमरान खान साहब आपकी कहानी खत्म, और कुछ रोज कब इमरान खान साहब ने जिक्र किया था कि ताली 2 हाथों से बजती है। तो मरियम नवाज साहब ने आज दावा किया है कि ताली बजाने के लिए आपको दूसरा हाथ कभी अब मुयस्सर नहीं आएगा, ना ही 2018 वाली अब सिलेक्शन कमेटी आपको मुयस्सर होगी। तो क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहबा की नज़र में इमरान खान साहब का चैप्टर खत्म हो चुका है? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एक तो मैं इब्तिदा में हमेशा अपने वतन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे इस वतन को सलामत रखे, आमीन, और ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो। देखिए, मरियम नवाज की जो गुफ्तगू आपने सुनाई है, इसमें एक तो उन्होंने 2 इदारों पे इल्ज़ामात की बारिश की है, और दोनों इदारे हमारे मुक़द्दस तरीन हैं। एक तो पाक फ़ौज पे उन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं और उन्हें सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्टर्स और पता नहीं क्या कुछ बना दिया है। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लगाया है। बेशक वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं, लेकिन इस मज़हब अदारे के वो सरबराह रहे हैं। बाकी आ जाइए कि जी इमरान खान का चैप्टर ख़त्म हो चुका बकौल मरियम नवाज़, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है।
عمران خان صاحب تو ان کو للکار رہے ہیں الیکشن کا، اور الیکشن سے جو فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے بڑی پارٹی اتحاد میں مسلم لیگ نون ہے، جس کی طرف پیپلز پارٹی والوں نے بھی اشارہ کیا اور جماعتوں نے بھی اشارہ کیا. اور دیکھیے اب کون جا کے مل رہا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیں، اور الیکشن کے نہ کروانے کے بہانے کون ڈھونڈ رہا ہے. تو میرا خیال ہے مریم نواز کو سچ بولنا چاہیے. اور جو انہوں نے بات کی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، دیکھیے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک ڈیٹیل لاہور ہائی کورٹ نے مانگی ہوئی ہے، وہ دیں، وفاقی حکومت دے تاکہ سب کا دودھ اور دودھ پانی اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے. باقی جو انہوں نے ایک ذاتی حملہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر انہوں نے ایک انگلی ان کی طرف کی ہے تو 4 انگلیاں ان کی اپنی طرف بھی ہیں، اور پھر گڑے مردے اگر اکھاڑے جائیں گے تو پھر اور بھی کئی پاک بازوں کے نام آئیں گے. بلا صاحب میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا، آج جو انہوں نے جس طریقے سے جو حوالہ دیا 2018 کی سلیکشن کمیٹی کا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کی کہانی ختم. معاملہ یہ ہے کہ جاوید چوئی صاحب نے 4 کالم لکھے. آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے مینشن کیا کہ ان کی حالیہ جو ریٹائر ہونے والے چیف فارم سٹاف تھے قمرجاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بہت تفصیل کے ساتھ انہیں تمام حقائق کو بیان کیے، اور اس کے اندر ایسے حقائق تھے، ایسے انکشافات تھے جو ہم سب کے لیے بھی بڑے حیران کن تھے. اور کبھی اتنے کم عرصے کے اندر جو ایک آرمی چیف اس اہم ترین عہدے سے الگ ہوئے ہوں، ریٹائر ہوئے ہوں، اور اس کے بعد ان کو کوٹ کر کے آن دی ریکارڈ ایسے حقائق منظر عام پر لائے گئے ہوں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا 2018 میں جب اقتدار میں آئی تو اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہوں. لیکن نہ وہاں سے کچھ ایسی تردید آئی، نہ ہی پہلے عمران خان صاحب نے تردید کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان حقائق نے اس منظر نامے کو، اس بیانی کو تقویت دی ہے جس کا آج انہوں نے مریم نواز صاحب نے حوالہ دیا؟ بٹی صاحب ایسی بات ہے کہ ایک تو منصور علی خان ایک صحافی ہیں، ان کی جنرل باجوہ سے بات ہوئی، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ میری جاوید چودھری سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. منصور علی خان نے اس سلسلے میں اپنا ولاگ کیا ہے. دوسرا جو جاوید چودھری صاحب ہیں وہ بھی مکرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا یہ باتیں اس طرح نہیں تھی، اس طرح میں اور تفصیل لکھوں گا. تو گویا جاوید چودھری صاحب مکرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور منصور علی خان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ ایسی بات ہی نہیں ہوئی. چونکہ اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو پھر پاکستان کا آئین جو ہے وہ اور چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر جب اور چیزوں کا تقاضا ہوا تو جاوید چودھری صاحب کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا، اور منصور علی خان کے ذریعے بھی ایک تردیدی بیان جاری کرنا پڑا. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے اپنی جو جرنلزم کی ان کی زندگی ہے اس میں سب سے بڑا رسک کھیلا ہے. اب اس رسک کا خمیازہ دیکھیے وہ کیا بھگتتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ جنرل باجوہ کہتے ہیں میری بات ہی نہیں ہوئی. علی رضا علوی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاوید چوئی صاحب نے جس طریقے سے جن حقائق کو بیان کیا ہے ان کے پاس نوٹس نہ ہوں اور انہوں نے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہو؟ چونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے کے ساتھ ماضی کے اندر بھی انہوں نے سابق چیئرمین نیب سے ملاقات کے بعد کچھ کالم لکھے تھے، بڑے انکشافات سامنے آئے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق اور ریکارڈ رہیں گے اور پاکستان تحریک انصاف ان الزامات سے اپنا دامن چھڑا پائے گی جو انہوں نے اپنے کالم میں ہائی لائٹ کیے ہیں؟ دیکھیے اب تو سوال یہ یہاں سے شروع ہوگا کہ ان دونوں فریقین جو ابھی فریقین ہی بن گئے، ایک طرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں اور ایک طرف جناب جاوید چودھری صاحب ہیں، کہ یہ کہاں تک کھڑے رہتے ہیں. جیسے مظہر برلاس صاحب ارشاد فرما رہے تھے، منصور علی خان کو انہوں نے ریفرنس دیا. اگر باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور چاہے کسی پریشر کی وجہ سے، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے، اور بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اگر جاوید چودھری اپنے لکھے ہوئے لفظوں سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر تو یہ بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یا عمران خان کے اوپر جس طرح کے الزامات کا ایک ماحول بن گیا ہے، یا خاص طور پر پی ڈی ایم بنانا چاہتی ہے، یا آج اپنے ورکرز کے کنونشن میں مریم اور نواز صاحبہ نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، وہ پھر اس طرح کا ماحول بن نہیں پائے گا چاہے جیسے بھی کوشش کر لیں. لیکن اگر وہ سٹینڈ لے جاتے ہیں کہ میں بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہوں، ویسے یہ تو میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اس میں ریکارڈنگ کا کوئی عنصر موجود ہو، کہ باجوہ صاحب بیٹھے ہوں
اور جاوید چودھری صاحب بیٹھے ہوں, گپ شپ ہو رہی ہو, تو اس میں ریکارڈ کرنے کا کوئی عنصر ہو اور جاوید چودھری صاحب کہیں کہ جناب, اور پھر جاوید چودھری صاحب اتنی بہادری سے, ہم ان کو وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اتنی بہادری سے سٹینڈ لے جائیں کہ نہیں جی میں تو اپنی کالم پہ کھڑا ہوں کہ میری ساری انفارمیشن ٹھیک ہے. خاطر رکھیں گے کہ شبلی فراز صاحب نے ایک پروگرام کے اندر جو ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوئیں ان کی تصدیق کی, اس جو کالم کے اندر کانٹینٹ تھے اس کے حوالے سے انہوں نے بالکل وہ ان باتوں کو تائید کی ہے. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آنے والے دنوں میں جو نیریٹو کریٹ ہوا ہے جاوید چودھری صاحب کے کالم کے ذریعے سے, وہ پاکستان تحریک انصاف کا, قیادت کا وہ پیچھا کرے گا اور ان کو ان کے جواب دینا پڑیں گے جو ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا بالخصوص؟ اس کے لیے بھی پی ڈی ایم کو اپنا سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ مضبوط کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے سوشل میڈیا ونگ, ان کا چاہے سچائی کا نیریٹو ہو یا جھوٹ کا نیریٹو ہو, ان کا ابھی تک کوئی چورن بک نہیں پا رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ لوگوں کو یہ باور کرانے میں ہی کامیاب نہیں ہو سکے. کل بھی میں نے یہی گفتگو کی تھی کہ یہ بالکل, یہ ابھی تک یہ جب جس حکمران کے بارے میں یا جن حکمرانوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہو یار یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا بنے گا, ملک کا کیا بنے گا, یہ بہت گندا نیریٹو ہوتا ہے اور بڑی گندی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو تو اطمینان ہونا چاہیے نا یار, یہ لوگ آگے ہیں. جیسے شروع میں ایک تھا اطمینان کہ یار یہ تجربہ کار ہیں, خاص طور پر جن کو کچھ بھی ہمدردی تھی یا جنہوں نے ماضی میں ان کے کچھ کام کار نمایاں دیکھے تھے نظام سلطنت چلانے کے لیے, غلط تھے ٹھیک تھے, کرپشن تھی نہیں تھی, اس بحث میں ہم نہیں جاتے, لیکن چلیں کچھ نہ کچھ عرصہ انہوں نے کچھ دہائیاں ملک چلایا, پیپلز پارٹی نے بھی چلایا, مسلم لیگ نون نے بھی چلایا, الائز بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ رہے, ایم کیو ایم والے بھی, دوسرے بھی, زیاد بکر بھی. اب ان کے ابھی موجودہ دور میں جب ان کے اوپر یہی نہیں لوگوں کو بتا سکے کہ ہم بڑے آپ کے لیے خیر خواہ ہیں, ہماری موجودگی آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی, ہم آپ کے لیے کوئی ٹھیک ہے آسمان سے تارے بھی توڑ کے نہیں لائیں گے, آپ کی راہوں میں پھول بھی نہیں بچھائیں گے, لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کریں گے. یہ جب یہی نہیں بتا پا رہے بھٹی صاحب, تو یہ کیسے اس بات کو قائم رکھ سکیں گے کہ عمران خان نے ملاقات کی, عمران خان بند دروازوں سے ملتے رہے, عمران خان چور دروازوں سے ملے جنرل قمر جاوید باجوہ کو, آخری دنوں میں بھی جا کے منتیں ترلے کرتے رہے کہ واسطہ رب دا میری جان بخشی کر دو, یہ وہ کر دو. تو یہ مجھے نہیں لگتا لانگ ٹرم چلا سکیں. بہرحال دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. بالکل علی صاحب, چھوٹا سا یہ ضرور جاننا چاہوں گا, اسی پروگرام میں اپنے پروگرام میں ڈیفرنٹ ڈسکشنز کے دوران ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ عمران خان صاحب کی ملک بھر کے اندر مقبولیت ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں مجھے قبولیت بھی مل جائے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے, اور آج کہا گیا کہ آپ کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں ملے گا. تو وہ تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ کا اس وقت کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہے, یا وہ ہاتھ مکمل طور پر ایک سائٹ پہ ہو گیا, اب کسی کو بھی تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں ملے گا آنے والے دنوں میں؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہاتھ جو دوسرا ہے نا, اس کا ہاتھ ہو گیا ہے ان بہت سارے لوگوں کے ساتھ. واضح کر دیں, پی ڈی ایم کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو بظاہر لگ رہا ہے نا کہ ہو گیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ جو ابھی جو موجودہ حکمران ہیں, جو اتحاد ہے, اس اتحاد کے سارے کے ساتھ ہاتھ ہو نہ ہو, آدھے پونے کے ساتھ تو بہت بالکل نمودے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور واضح ہو جائے گا آنے والے کوئی 5-6 مہینوں میں کہ ہو گیا ہے ہاتھ, اور پھر یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. یہ جو ہاتھ بڑھانے والی بات تھی اور جو تالی تھی, یہ ہاتھ ہو جائے گا اور یہ ہاتھ ملتے رہیں گے. یہ بات نوٹ کر لیجئے گا, یہ کوٹ ان کوٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوگی. دیکھیں عمران خان کا قصور کیا تھا. عمران خان کو لایا گیا, کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جی. اس وقت ٹھیک ہے کچھ لیول پہ پاپولیرٹی بھی تھی, سپورٹ بھی حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی, یہ تو ہر چیز کو پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. آئے عمران خان کا قصور کیا ہے کہ عمران خان وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, وہ نتائج نہیں دے سکے جن کی ان سے توقع کی جا رہی تھی. صحیح. اچھا, یہی باتیں جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے کالم میں لکھی کہ باجوہ صاحب نے بھی انہیں یہ کہا, اور باقی لوگوں نے بھی یہی کہا کہ جناب اب یہ آپ بھول جائیں, لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہیں, آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہے. فلاں بندے کو, شوکت ترین کا نام بھی لکھا گیا کہ اس کو نہ لگائیں. پھر شوکت ترین کے کیس ہٹانے کی بھی بات کی گئی. آج پھر وہ کچھ لوگ مطلب انہوں نے طلب شلب بھی کر لیا, ان کو سارے معاملہ. اچھا, جب یہ سارا معاملہ تھا وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے تو ان کو ہٹا دیا گیا, اور یہ ڈیلیور کیا انہوں نے تو پہلے وہی تختہ الٹ دیا, جو پہلے والی تباہی تھی اس کو بھی بڑھا دیا ہے. پہلے سے ہی تباہی کو زیادہ بڑھا دیا. بالکل اسی ڈسکشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے, برلاس صاحب سے بھی کچھ مزید سوالات کا جواب لیں گے, لیکن ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے علی رضا الوی صاحب نے اپنا پوائنٹ دیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا اور کچھ اور معاملات کی بھی انہوں نے نشاندہی کی تھی. برلاس صاحب، ماضی کے اندر جو معاملات رہے، جس طریقے سے فیسیلیٹیشن رہی، تالی کے لیے دوسرا ہاتھ بھی میسر رہا، کیا اب مستقبل کے اندر بھی ہم یہی سلسلہ جاری رکھیں گے؟ کبھی ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے اور جوائن کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا تھا سب اس کے مطابق اپنا کام سر انجام دیں گے اور کوئی بہتر سمت کا ہم تعین کریں گے، یا ویسے ہی معاملہ چلیں گے آگے؟ بھٹی صاحب، میں 3 باتوں کی وضاحت کروں گا. ایک تو جو بات ہوئی کہ عمران خان چھپ کر گئے ملنے، وہ تو شبلی فراز نے کہہ دیا کہ میں گاڑی چلا رہا تھا جی بالکل، اور میرے ساتھ بیٹھ کر گئے. کاش مریم نواز صاحبہ وہ قصہ بھی بتا دیتی جو مبینہ طور پر ہے کہ کون چھپ کر گیا تھا گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لیٹ کے، جس کو پھر پی ٹی آئی والوں نے بنا دیا کہ ڈگی میں لیٹ کے کون گیا. تو یہ بات کرتے وقت انہیں کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے تھا. اب جاوید چودھری کے کالم پہ بڑی ڈسکشن ہوئی. اگر اس کو سچ مان لیا جائے، میں تو ویسے نہیں مانتا، لیکن اگر مان لیا جائے تو دیکھیے جنرل باجوہ فرما رہے ہیں سال کے شروع میں یہ سوچ رہے ہیں یا سال کے اینڈ میں سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اگر رہتی تو ملک نہ رہتا اور بڑی ملک دشمن حکومت تھی. تو وہی جنرل باجوہ پھر اگست اور ستمبر میں عمران خان سے مل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ چودھری صاحب نے شاید اضافی بات لکھ دی ہے. آرمی چیف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں اس طرح کا بندہ ہے اور پھر اس کو ملنے بھی چلا جائے. لیکن برادر صاحب، اگر کانٹینٹ ٹھیک نہیں تھے تو باجوہ صاحب کے پاس اس بات کی تردید کے لیے بہت سنگین یہ بات تھی. ان کے پاس ایک بہت افیکٹو پلیٹ فارم تھا، وہاں سے ٹویٹ بھی آ سکتی تھی. تیسری بات دیکھیے، باجوہ صاحب اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں نا، وہ ٹویٹر یوز نہیں کرتے اور ظاہر ہے ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پرانا، اس کو کیا ضرورت ہے ابھی وہ اس طرح کی باتوں میں الجھے. اب تیسری بات آ جائیے کہ جی علی رضا الوی صاحب نے فرمایا کہ 2018 میں لایا گیا. چلیں مان لیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ بھٹو صاحب ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور میاں نواز شریف ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بطن سے پیدا ہوئے. عمران خان کسی ماشاء اللہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے. جو الیکشن کی بات ہے، آپ اگر زیادہ پرانی نہ کریں تو چلو 88 سے کر لیں. کس طرح 88 میں دھاندلی ہوئی، بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. 90 میں دھاندلی ہوئی، 93 میں، 97 میں، 2002 میں کس طرح بندے خرید کے ادھر، اور 2013 میں میاں نواز شریف رات کو 10:30 بجے کسی سے اکثریت مانگ رہے تھے. بالکل صحیح. برلا صاحب، ماضی میں تو دھاندلی ہوتی رہی، لیکن اب جو آئندہ کے قومی انتخابات ہے اس کے اوپر ایک بڑا تنازع بنا ہوا ہے. پی ڈی ایم میں شریک جماعتیں اس موڈ میں دکھائی نہیں دیتی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے پہلے الیکشن ہوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن بعد میں. وہ کہتے ہیں اکٹھے ہی الیکشن ہوں گے اور کوئی راستہ بھی ہم نکالیں گے. لیکن اسد کیسر صاحب نے آج کیا بات کی، ناظرین آپ کو پہلے یہ سنواتے ہیں اور اس کے بعد الوی صاحب سے اس کی ان کی ٹیک لیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس داخل کیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات آئین کے عین مطابق ہے. اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین کی وائلیشن کریں گے اور کسی طور پر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. جی الوی صاحب، 90 دن کے اندر الیکشن کا اناؤنس نہیں کرتے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا اور منڈے کو پیر کے دن الیکشن کمیشن کے اندر اجلاس بھی طلب ہو چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اپوزیشن اور مرکز میں شریک، اقتدار میں شریک جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی اتفاق رائے کر لیں گی الیکشن کے اوپر، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے. آئیڈیل پوزیشن تو یہی ہے کہ ان کو اب بیٹھ جانا چاہیے اور اتفاق رائے سے کوئی بھی جو تاریخ کا تعین کرے اور مل جل کے انتخابات کی طرف ان کو آگے جانا چاہیے اور قوم جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق پھر جو بھی برسر اقتدار آ جائے، پی ٹی آئی آتے ہیں یہ دوبارہ آ جاتے ہیں، یہ تو قوم کے اعتماد پہ ہے. اصولاً بات یہ ہے بھٹی صاحب کہ یہ معاملہ عدالت کا تھا ہی نہیں.
بالکل اس کو عدالت کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پی ٹی آئی آخر ایسی کیوں اس طرح مجبور ہو گئی اور ان لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ ان کو ایسا لگا, یا عوامی تاثر بھی بہرحال یہی ہے, صحافتی حلقوں میں بھی یہی تاثر ہے کہ یہ 90 دنوں میں انتخابات کی طرف نہیں جا رہے اور ان کا پلان جو ہے وہ لمبا ہے. لاہور ہائی کورٹ سے تو ایک فیصلہ آ گیا, سب نے اس کو دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے اپیل میں جا رہے ہیں اس کے خلاف یا اس بات کو مان رہے ہیں. اگرچہ یہ آج مریم نواز نے جو باتیں کی کہ ہم بالکل تیار ہیں اور ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں, تیار کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, ڈرے ہوئے نہیں والی بات مجھے کوئی ٹھیک اس لیے نہیں لگتی کہ اگر ڈرے ہوئے نہ ہوتے تو یہ ان کی اخلاقی پوزیشن جو ہے زیادہ مستحکم ہوتی کہ یہ اس کی طرف بات کی طرف چلے جاتے کہ ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. لیکن یہ ادھر نہیں گئے, عدالت کی طرف گئے ہیں. عدالت کے حکم کے بعد اگر ادھر سے بھی پشاور ہائی کورٹ سے بھی اسی طرح کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جاتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے انتخابات کی طرف, یا الیکشن کمیشن بھی اعلان کر دیتا ہے. اور جبکہ بلکہ یہ بھی امپریشن آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس طرح کا بھی امپریشن دیا ہے کہ جی مالی حالات ٹھیک نہیں ہے اور فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ان کا ایک اصرار ہے, ایک بڑا ان کا کانسٹیٹیوشنل ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت ایک مرکز میں تھی, مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا, چیف منسٹرز کے اس کے فیصلے پر دستخط ہیں کہ آئندہ کے جو جنرل الیکشن ہوں گے وہ مردم شماری کے بعد جو نئی حلقہ بندی ہوں گی اس کے مطابق ہوں گے, اور وہ اپریل مئی جون کے بعد پریکٹس جا کے سارا کام مکمل ہونا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم کروا نہیں سکتے. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مردم شماری کروائے بغیر جو آغاز ہو چکا ہے, نئی حلقہ بندیاں ہوئے بغیر, کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن پرانی حلقہ بندیوں پر ہوں اور قومی اسمبلی کا الیکشن نئی حلقہ بندیوں پر ہوں؟ کس طرح یہ قانونی, آئینی اور تکنیکی طور پر ممکن ہوگا؟ دیکھیے جی, یہاں قانونی, آئینی اور تکنیک جو ہے نا یہ بڑے خوبصورت چیزیں ہیں جن کو موم کی ناک کی طرح اپنی مرضی کے مطابق ہر دور میں استعمال کیا جاتا رہا ہے. جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اسی چیز کے نیچے آ جاتا ہے اور ایک ہی قانونی نقطے کے اندر اسی کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے اور اسی کے حق میں بھی ہو سکتی ہے. یہاں بڑے بڑے کاریگر ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہی آئینی اور قانونی ماہرین اگر مہربانی فرما دیں اس قوم کے اوپر اور لطف فرمائیں, کیونکہ اس وقت معاشرے میں بالکل مکمل ڈیڈ لاک ہے, معیشت کا مکمل ڈیڈ لاک ہے, لوگوں کی زندگی ایک مکمل ڈیڈ لاک کا شکار ہے, اور یہ اب تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. پھر دوسرا, ان کو پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے. پریشانی یہ تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ شاید اگر ہم ہار نہ جائیں, یا ابھی تک جو کیفیت ہو چکی ہے جو معیشت کی اور جو مہنگائی کے حوالے سے, تو شاید عوام کوئی اس طرح کا کریں کہ صورتحال کے ناکامی ہو جائے کسی وجہ سے. اگر یہ خوف نہیں ہے تو پھر ان کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور اس میں کوئی کسی طرح کی بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ خوف نہیں ہے تو بالکل ان کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے. آئندہ ہفتہ بہت اہم ہے, الیکشن کمیشن نے بھی اس کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ شوکت خانم ہسپتال کے $3 ملین سے کس نے فائدہ اٹھایا اور اس کا کیا الٹیمیٹلی اس کا 7 سال بعد نتیجہ رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ننکانہ صاحب میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے بھی. ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, اسٹے ود اس. تو بہت خوفناک تھیں, اس معاملے کی ایف اے نے تحقیقات کی اور اب انہوں نے وزارت داخلہ سے کہا ہے کہ اجازت دی جائے, انہیں گرفتار کرنا ہے. بٹی صاحب میری گزارش ہے, یہ آپ نے اچھا کیا شروع میں یاد کرا دیا, کوئی پچھلے سربراہ کی طرح کا سربراہ چاہیے تاکہ سیاسی معاملات میں سیاستدانوں کے کہنے پر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں نہ ہوں. اس سلسلے میں دیکھیے, ہمیں قائد اعظم کی ایک تقریر سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سول سرونٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ سیاستدانوں کی ناجائز باتیں نہیں مانیں گے, آپ جو آئین اور قانون کے مطابق ہو وہ کریں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ایف آئی اے کا کیا کام رہ گیا ہے کہ لوگوں کی گفتگو سنیں گے, ٹیپ کریں گے یا ٹیپ ہوئی ملے گی اور اس پہ مقدمے بنیں گے. اور میں نے پچھلے دنوں بھی اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایف آئی اے کے اہلکاروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ممبران اسمبلی کا ٹریولنگ ریکارڈ رکھیں, جیو فینسنگ کریں, کون ممبر کہاں ہے یا ان کی لوکیشنیں چیک کریں. یہ کوئی ایسا کام ہے کہ اس کو سراہا نہیں جا سکتا. تو میرے خیال میں سیاسی انارکی سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, بالکل صحیح, ایسے کاموں سے گریز ہی بہتر ہے. بالکل ایسے کاموں سے گریز ہی بہتر ہے. لیکن کیا شوکت خانم ہسپتال کے فنڈز کا غلط استعمال سے بھی گریز کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ الوی صاحب,
عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد کی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شوکت خانم کے $3 ملین کے فنڈ امتیاز حیدری صاحب جو اس کمیٹی کا حصہ تھے وہاں سے منظوری دلوا کر بیرون ملک آف شور کمپنیوں کے ذریعے سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی. 2008 سے وہ پیسے نکالے گئے, 2015 تک انہوں نے واپس نہیں کیے اور بعد میں واپس $3 ملین ان کو واپس دے دیے. بڑی ان کی مہربانی ہے. $3 ملین 7 سال تک آپ انویسٹمنٹ کرتے رہے, اس کا پروفٹ کہاں گیا؟ یہ سوال اور تو کیسا یہ اقدام ہے اور کیا کس طریقے کے ساتھ ان کو اجازت دی گئی کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے, غریبوں کے پیسے لوگوں نے بیرون ملک پاکستانیوں نے دیے تھے اور لوگ باہر انویسٹمنٹ کر کے اس کے اوپر مال بناتے رہے؟ دیکھیے جی, یہاں تک تو عمران خان صاحب کے اپنے موریلٹی کا جو اخلاقیات کا ایک بہت بڑا بت تراشا ہوا ہے انہوں نے, اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ عمران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتا تھا. اور وہ جو خوبصورت سے پیارے سے معصوم سے گنجے بچے کی جو فوٹو دکھا کے وہ سارا فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے شوکت خانم کے نام کے اوپر کہ میری مدد کریں, اور وہ فنڈ اگر ریل اسٹیٹ پہ یا عالمی سٹے بازی پہ یا اسٹاک ایکسچینج میں یا جہاں بھی کہیں لگایا گیا ہوا تو کہتے ہیں ریل اسٹیٹ میں لگایا گیا تھا, یہ جو امتیاز جس کا پہ آپ نے نام لیا, تو یہ اس کا تو بہرحال کوئی اخلاقیات جو انہوں نے اخلاقی معیار قائم کیا ہوا ہے اس کے تو یہ منافی تھا. لیکن زلفی بخاری نے اس پہ وضاحت کی تھی کہ جناب یہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, کچھ مثالیں بھی تھیں اور ایسے ہوتا بھی ہے کہ بہت سارے ادارے جو ہیں اپنے پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں تاکہ میں عرض کرتا ہوں کچھ کما سکیں, ہاں کہ اس کے اوپر کچھ کما سکے, انہوں نے یہ کہا تھا. اور یہ اگر اس نیت سے کیا جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. مثلا ہم بہت سارے میں ادارے ہم جانتے ہیں گزرتے ہوئے جی ٹی روڈ پہ آگے پیچھے کچھ ادارے ہیں, کچھ ہاسپٹلز ہیں, تو وہ ڈونیشن ہی لیتے ہیں لیکن کسی نے پیٹرول پمپ ساتھ لگایا ہوا ہے, کسی نے کوئی پلازا بنایا ہوا ہے, اس کے کرائے سے وہ چیزیں چلا رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو بہت اچھی بات تھی. لیکن یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک $3 ملین جو ہے وہ لگائے گئے اور $3 ملین 5-6 سال 7 سال لگے رہے اور اس میں کوئی ایک پائی کا بھی اس کے اوپر پرافٹ نہیں آیا. $4 ملین کچھ نہ کچھ اس کا پرافٹ آنا چاہیے تھا. تو یہ تو بڑی, یہ بھی وائٹ کالر کرائم کی بات آئے گی کہ آپ نے اس کا پرافٹ جو ہے یقیناً کمایا ہوگا کسی نہ کسی نے. ہم نے نہیں کہتے کہ وہ پرافٹ عمران خان صاحب کی اپنی جیب میں گیا ہوگا یا ان کی اہلیہ کی, جس طرح اپوزیشن والے وہ موجودہ حکمران مریم صاحبہ یا جس طرح باقی لوگ الزامات لگاتے ہیں, لیکن وہ کمایا تو کسی نے ہوگا نا. تو $3 ملین کا 3 ملین انویسٹمنٹ جب بھی جہاں بھی کرتے ہیں, آپ اسٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں, ریل اسٹیٹ میں کرتے ہیں, آپ کی آئل انڈسٹری میں کرتے ہیں, آئی ٹی انڈسٹری میں کرتے ہیں, تو اسی لیے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کچھ ریٹرن بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ انڈیویجولز نے اس کے اوپر پیسہ بنایا زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر, لیکن شوکت خانم کو شکر ہے وہی پیسے واپس مل گئے. بلا صاحب مختصر آپ سے جواب لینا چاہوں گا. ننکانہ صاحب میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے. توہین مذہب کے نام کے اوپر, توہین قرآن کے نام کے اوپر ایک ملزم کو جو تھانے میں گرفتار تھا, ہجوم نے گھس کر قتل کر دیا. کہاں تھی ہماری اسٹیٹ, کہاں تھی پولیس, کہاں تھے اس کی پروٹیکشن اس ملزم کی, اور قانون کی پاسداری کہاں گئی؟ وہ اگین پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہماری اسٹیٹ, ہماری پولیس, ہمارے ادارے تو سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ میں لگے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے توہین مذہب کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جب ہمارے ملک میں عدالتیں موجود ہیں, جب ملزم پکڑا جا چکا تھا, تو پھر اس طرح حملہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہے. اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. جو بندہ جس کو مار دیا گیا اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی. دیکھیے مقدمہ عدالت میں چلتا, اسے موقع تو ملتا اپنے صفائی پیش کرنے کا. بلا صاحب آپ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی. اب یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا کڑا امتحان ہے کہ سسٹم کے اندر لوپ ہول کو بھی دور کریں اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کوئی ایک لائحہ عمل, ایک مفصل پالیسی یا ایک ایسا ضابطہ کار تیار کریں کہ دوبارہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں. ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں دیجیے اجازت. کل آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.